जरनैली सड़क का ये सफ़र मुझे गंगा और जमुना के संगम पर ले आया है। ये अकबर आजम का शहर इलाहाबाद है, यूपी का 5वां सबसे बड़ा शहर और हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहरों में से एक। कभी यहाँ आर्यों की आबादी थी, यहीं तो ब्रह्मा ने अपने घोड़े की कुर्बानी दी थी, चुनाचे ये प्रयाग कहलाया, कुर्बानी का मकाम। ऐसा मुकद्दस और बरकतों वाला मकाम कि अगर ब्राह्मण को इस जगह दक्षिणा दी जाए तो उसका सवाब 1000 गुना होता है। यहीं अमावस की वो शुभ घड़ी आती है कि उस घड़ी गंगा जल में स्नान कर लिया जाए तो सारे पाप धुल जाएं। उसी घड़ी अपने गुनाह इस दरिया में बहाने के लिए लाखों का मजमा गंगा की तरफ दौड़ा था, तो इसी जगह 300-400 आदमी पैरों तले रोंदे गए थे। ये जगह जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, दरियाओं के संगम के पास अकबर के किले के साए में हनुमान जी का मंदिर है और मेरे रिक्शा वाले के बकौल असली हनुमान जी यही हैं। बहुत बड़ी इमारत है जिसके दरमियान बहुत बड़ा हौज सा है और उस हौज में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है। चारों तरफ कटहरा है, यात्री आ रहे हैं, हनुमान जी पर फूल बरसा रहे हैं और गंगा जल छिड़क रहे हैं और ये इतनी बड़ी मूर्ति फूलों में छुप गई है। अकीदत ने लोगों की पेशानियों पर नूर फैला दिया है। सिद्क़ के दिल से इस मूर्ति पर निगाह करने वालों की आंखों से एतकाद की किरणें फूट रही हैं। लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं, उनकी आंखें बंद हैं और वो ज़ेरे लब कुछ कह रहे हैं। कहीं कोई मजहबी गीत गा रहा है। आते जाते यात्री घंटा बजाते जा रहे हैं और गंगा जल में भीगे हुए गेंदे के फूलों तले छुपे हुए हनुमान जी की निगाहें मंदिर की छत को तके जा रही हैं। अभी इससे पहले मैं अकबर के किले के नीचे तहखानों में प्रयाग के उस तारीखी मंदिर को भी देख आया हूँ, जिसमें जमींदोज राहदारियां चली जाती हैं और नीम तारीख रास्तों में तरह तरह की मूर्तियां खड़ी हैं। उन्हें देखकर डर सा लगा। शायद मेरा अकीदा मुख्तलिफ होता तो उन्हीं को देखकर एहतराम से मेरी निगाहें झुक जाती। उस तहखाने जैसे मंदिर की सुरंगें बिलाखिर वस्ती हॉल में पहुंचती हैं, जहां शिवलिंगम इस्तादा है। मैं तो खैर जूं तू वहां पहुंच गया, मगर मेरा साइकिल रिक्शा वाला हरासा था, क्योंकि यात्रियों के जूतों की रखवाली करने वाली 11-12 बरस की काली कलूटी लड़की चिल्लाए जा रही थी, बाबा ये देखो रिक्शे वाला अंदर आ गया, इसे निकालो आकर। और रिक्शे वाला उसकी खुशामद किए जा रहा था, अरे जाने दे मैया जाने दे। और लड़की चिल्लाए जा रही थी, बाबा आ गया रिक्शे वाला मंदिर में, निकालो इसे। इस खौफ से कि अगर कहीं मेरा हाल खुल गया तो खुदा जाने क्या हो, शिवलिंगम पर शीस नवाए बिना मैं लपक कर बाहर आ गया। आइए अब हनुमान जी के मंदिर से बाहर और घाट से वापस चलें कि रास्ते में फकीर बैठे हैं और भीख मांग रहे हैं और कुछ गाने वाले हैं जो साज बजाते जा रहे हैं और उस पर मजहबी गीत गाते जा रहे हैं। अरे तुमको है प्रभु अब राज हमारे, पाप आने का किए जग माई, तो तुमको है दाता गंगा माई, हम गरीब बताया करते दाता। हाँ, तो अब हमें इलाहाबाद शहर देखना है, इलाहाबाद वालों की बातें सुननी है। अकबर का किला पीछे रह जाता है, उसी के अंदर अशोक का वो 35 फीट ऊंचा मीनार खड़ा है, जिसे गालिबन फिरोज शाह तुगलक या शायद अकबर कुसम्भी से यहाँ इलाहाबाद लाया था। सन 1837 में ये जमीन पर लेटा हुआ यहाँ मिला था और इसे दोबारा खड़ा किया गया था। इसी पर अशोक की तारीखी तहरीरें हैं जो हजरत ईसा से 250 साल पहले लिखी गई थीं। फिर जो हाकिम आते रहे इस पर अपने नाम कंदा कराते रहे। बाद की तहरीरें फारसी में हैं और मीनार शायद ये जमीन पर पड़ा था उसी हालत में खोदी गई थी। किले के अंदर अब फौज है, मुझे खबर नहीं थी। मैं अपना थैला उठाए अंदर चला जा रहा था। गनीमत हुआ कि रास्ते में लौट आया, वरना पकड़ा जाता। अलबत्ता शायद उसका एक फायदा होता कि किले को अंदर से देख लेता। सुनते हैं कि वहां अंदर कहीं
64 ستونوں کی ایک ایسی شاندار عمارت ہے کہ فرگوسن کے بقول ایسی آرائشی اور دیدہ زیب طرز کی عمارت شاید ہی کہیں ہو۔ اب وہاں اسلحہ خانہ ہے۔ کاش میں قلعے کی بلند فصیل پر چڑھ کر گھاٹ کا وہ منظر دیکھ سکتا جہاں شمال کی طرف سے 1.5 میل چوڑی گنگا بہتی آتی ہے اور مغرب کی جانب سے آدھے میل چوڑی جمنا اس سے ملتی ہے۔ گنگا کا پانی اتھلا، گدلا اور تیز ہے، جمنا کی تہ گہری اور پانی نیلگوں ہے۔ یہیں کہیں سے اکبر کو یہ دریا 2 مرتبہ پار کرنا پڑا تھا، تو اسے احساس ہوا تھا کہ اس جگہ کی فوجی اہمیت بہت زیادہ ہے، چنانچہ اس نے قلعہ بنوایا اور وہ شہر بسایا جو اس وقت الہ باس کہلاتا تھا۔ یہیں اکبر کے بیٹے جہانگیر نے باب کے خلاف بغاوت کی، یہیں جہانگیر کے بیٹے خسرو کی قبر ہے جس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ عجب تاریخ ہے الہ آباد کی۔ 1739 میں اس پر مرہٹوں نے قبضہ کیا، 1750 میں فروخ آباد کے پٹھانوں نے اسے لوٹا، 1764 میں برطانوی فوج شاہ عالم کو بکسر میں شکست دے کر الہ آباد پہنچی، 1765 میں اسی جگہ لارڈ کلائف نے شاہ عالم سے ملاقات کی اور پھر وہ معاہدہ ہوا جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی اور جس کے تحت بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی انگریزوں کو مل گئی۔ 1801 میں اودھ کے نواب وزیر سعادت علی خان نے اٹھا کر پورا الہ آباد انگریزوں کو سونپ دیا۔ 1857 میں اس شہر والے چپکے رہے، البتہ انگریزوں کو لکھنؤ والوں کے نرغے سے چھڑانے کے لیے 25 ستمبر کو کمک یہیں سے روانہ کی گئی۔ 1858 میں لارڈ کیننگ کا مشہور دربار اسی الہ آباد میں ہوا، جس میں ملکہ ٹوریا کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا کہ آج سے ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کی نہیں بلکہ تاج برطانیہ کی ملکیت ہے۔ پھر 1885 میں پہلی انڈین نیشنل کانگریس یہیں ہوئی جس کی صدارت ICS افسر ایلن ہیوم نے کی تھی، اور اس طرح ہندوستان کی آزادی کی راہ میں ایک اور قدم یہیں اسی الہ آباد میں اٹھایا گیا تھا۔ اس الہ آباد شہر کا، اس کے لوگوں کا اور اس کی روایتوں اور قدروں کا حال جاننے کے لیے میں نے قدیم شہر میں صحت بہادر صاحب کو ڈھونڈ نکالا۔ 1919 میں صحت بہادر جی نے وکالت کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا۔ اب 80-90 کے درمیان سن تھا، لیکن اب تک کامیاب وکالت کر رہے تھے۔ دور دور سے لوگ ان سے مشورے لینے آ رہے تھے۔ نہایت شفیق اور محبت کرنے والے بزرگ، سوچنے سمجھنے کا انداز ستھرا، زبان بالکل صاف، اردو ایسی نکھری ہوئی کہ کانوں میں رس گھولے۔ الہ آباد کی قریب قریب 1 صدی دیکھے ہوئے، اور الہ آباد بھی وہ جو تعلیم کا اور انصاف کا مرکز بنا رہا۔ صحت بہادر صاحب اپنے زمانے کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت نوجوانوں میں علم پانے کا جو اشتیاق تھا اس کا حال سنا رہے تھے۔ صحت بہادر صاحب مجھے بتا رہے تھے، تو الہ آباد ایک ایسا مقام رہا ہے کہ یہاں پر ہر جگہ کے جو طالب علم اچھے درجے میں پاس ہونے والے رہتے تھے، یعنی جو اسکالرشپ ہولڈر رہا کرتے تھے، وہ یوپی بھر کے سب اکٹھا ہو کر کے الہ آباد ہی آتے تھے۔ ان لوگوں کی خواہش رہتی تھی کہ سب اول درجے کے لڑکے ایک ہی جگہ پر آئیں۔ مجھے اپنے ہی سال کا یاد ہے کہ میرے ساتھیوں میں ڈاکٹر امرناتھ جھا تھے میرے کلاس فیلو، رگھوپت صاحب فراق میرے کلاس فیلو تھے، دیب صاحب میرے کلاس فیلو تھے، علی امیر صاحب میرے کلاس فیلو تھے۔ تو وہ سب لوگ کوشش کر کے آ کر الہ آباد ہی کے کالج میں بھرتی ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اپنے زمانے کی سنائیے کہ جب آپ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو لڑکے کس جستجو اور کس لگن کے ساتھ پڑھتے تھے، کیا احوال تھا؟ جس زمانے میں میں اس پروفیشن میں آیا اس وقت آپ کو دلچسپ بات یہ بتلا دوں کہ دیوانی میں سید رضی الدین، سید حیدر مہدی، شیخ عبد الحق اور پنڈت لاڈلی پرساد دھتری، اور ساتھ ہی ساتھ فوجداری میں مسٹر ہری موہن رائے، بابو درگا چرن سنگھ، مسٹر بٹو کرشن بنرجی،
شفیع اللہ خان صاحب، یہ سب لوگ بہت اونچے درجے کی وکالت کرتے تھے اور مقدمے کی تیاری اس قدر اچھی کرتے تھے کہ ہم لوگ خود جو جونیئرز تھے دیکھ کر کے دنگ آ جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب ہم نے اس کو شروع کیا وکالت کو، تو اس وقت جتنے یہ سینئر لوگ تھے ان کے مقدمہ کرنے کے وقت میں ہم لوگ جا کر کے اٹینڈ کرتے تھے اور اجلاس پر سنتے تھے کہ کس طریقے سے یہ جرح کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ سوالات پوچھتے ہیں، کیسے یہ نالش ڈرافٹ کرتے ہیں، کیسے یہ جواب ڈرافٹ کرتے ہیں، اور اس سے اس کا فائدہ ہم اٹھایا کرتے تھے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ قدیم الہ آباد میں جرائم کی نوعیت کیا آج کے جرائم کی نوعیت سے مختلف ہوا کرتی تھی؟ جہاں تک کہ جرائم کا سوال ہے، میرے شروع وکالت میں کہیں سال میں 1 یا 2 سیشن کے قتل کے مقدمے آیا کرتے تھے، اور اس روز یہ ہوتا تھا کہ جو سیشن جج کا کمرہ تھا وہ سرخ پردوں سے سجایا جاتا تھا اور سپاہی سامنے کھڑے رہتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز، بڑی ضروری چیز، کوئی بھاری مقدمہ یہاں پر ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اب تو ہمارے خیال میں حالت یہ ہو رہی ہے کہ الہ آباد میں 12 14 ایڈیشنل سیشن جج ہیں، وہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا کہ جس روز ان کے پاس مقدمہ ایک آدھ قتل کا، ڈاکے کا یا سنگین جرموں کا نہ رہتا ہو۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں سماجی زندگی میں وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سی نئی بات پیدا ہو گئی ہے کہ جرائم بڑھ گئے ہیں اور شدت اختیار کر گئے ہیں؟ جرائم کے بڑھنے کا ایک تو وجہ صاف ہے جس کو کہ ہر شخص سمجھ لیتا ہے بہت آسانی سے، وہ آبادی کا بڑھنا۔ یہ چیز ہر طریقے سے نقصان دہ ہے ہمارے ملک کے لیے۔ سید بہادر جی یہ فرمائیے کہ جب آبادی کم تھی تو آپ کا یہ شہر الہ آباد کہیں زیادہ پرسکون ہوگا، جرائم کم ہوں گے، لوگ آرام کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ وہ دن آپ کو یاد ہیں؟ کیا زندگی کا انداز تھا؟ آپ کچھ ہنسیں گے اگر میں بطور واقعہ بتاؤں۔ جب میں نے وکالت شروع کیا تو میں اپنی ماں کے ہاتھ میں 30 روپیہ ماہوار رکھ دیتا تھا، اور اس 30 روپے ماہوار میں وہ اپنے 6 بیٹے 2 بیٹیاں کی پرورش کرتی تھیں، سب کو پڑھاتی تھیں، لکھاتی تھیں، گھر کا غلہ، گھی، دودھ، نمک، لکڑی، کوئلہ اتنے میں آتا تھا اور پورا ہو جاتا تھا۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب زمانہ یہ حالت ہو گیا ہے کہ چند سال پہلے میں یہ دیکھتا تھا کہ میں اپنے ملازم کو صبح کے وقت 100 روپیہ دیتا تھا اور شام کو تو کہتا تھا کہ سب خرچ ہو گیا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اب تو نوعیت بدل گئی ہے، قدیم الہ آباد میں مختلف فرقے، مختلف طبقے، مختلف مذاہب یہ کس طرح رہتے تھے؟ اتنی سہولیت اور محبت تھی کہ میں آپ سے اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک حادثہ بتا دوں تو اس کو سنیے گا تو اسی سے آپ کو انداز مل جائے گا۔ میرے والد کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا تفضل حسین خان، وہ بہت ہی ان کے پکے دوست میں تھے۔ تو ایک روز میری ماں اپنے مکان کے اندر ڈھولک بجا کر کے گانا گا رہی تھی، تو ہمارے والد ادھر سے آئے اور آ کر کے یہ کہا ہماری ماں سے کہ ڈھولک بند کر دو، گانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگی تفضل حسین خان باہر بیٹھے ہوئی ہیں اور یہ عشرے کا زمانہ ہے، یہ 10 روز تک محرم میں یہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور تم گانا گاؤ گی تو ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ ہماری ماں نے بند کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی محبت تھی۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں سید بہادر جی، آپ نے بہت ہی دلچسپ اور کارآمد گفتگو کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آداب۔